अल-जुलानी ने दमिश्क की तारीखी उमवी मस्जिद की तकरीर में खुद को सऊदी क्राउन प्रिंस MBS की तरह साबित करने की कोशिश की है। सब अंदाजे गलत साबित हुए और असद रजीम ने किसी एक जगह एक गोली की मुज़ाहमत नहीं की। 2014 की एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री में तहरीर-उश-शाम को अमेरिका से मीज़ाइल्स और ट्रेनिंग्स लेते हुए दिखाया गया था। 9 लाख हमवतनों को कत्ल करने वाला, 40 लाख को मुल्क से निकालने वाला अब खुद पनाह के लिए मुल्क छोड़ चुका है। अल-जुलानी को अमेरिका बैड बट नेसेसरी चॉइस, बुरा लेकिन जरूरी इंतखाब कह रहा है। 80 की दहाई में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन और हकानीस को भी यूं ही मॉडरेट और फ्रीडम फाइटर कहकर सपोर्ट किया था। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। गजा की जंग पर शाम के इनकलाब का क्या असर होगा? क्या फातह सल्फी जिहादी ग्रुप्स जो अभी हैं सीरिया में, ये कब्जे के बाद भी अपने वादों पर कायम रह सकेंगे? कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइज। डिक्टेटर्स के साथ आखिरकार यही होता है। बज़ाहिर ताकतवर और कभी ना ख़त्म होने वाला इक़्तिदार आप देखें कि 10 दिन में यूं ख़त्म हुआ कि आखिरी 3 अहम तरीन शहरों ने गिरने में 30 घंटे से भी कम वक्त लिया। ये वक्त भी बस इतना ही था कि इसमें प्रेसिडेंट बशारुल असद तुर्की और रूस की मदद से अपने बचाव की डील्स ही कर रहे थे। इन डील्स में तय पाया कि वो बाकायदा इस्तीफ़ा देकर जाएंगे और उनके 55 साल वज़ीर आज़म गाज़ी जलाली ऑफिशियली पावर ट्रांसफ़र करने के लिए दफ्तर में मौजूद रहेंगे। शामी फोर्सेस जहाँ जहाँ हैं वो खामोशी से हथियार और अपनी वर्दियाँ छोड़कर वेस्टर्न सीरिया की तरफ चली जाएंगी। बशारुल असद की फैमिली को और इनके बाकी करीब तरीन साथियों को सेफ पैसेज दिया जाएगा और अमेरिका गारंटी देगा कि इसराइल शामी सदर को ले जाने वाले तैयारे को हिट नहीं करेगा। ये सारी डील्स और गारंटीज़ के बाद 8 दिसंबर को बशारुल असद एक प्राइवेट तैयारे में, जिसमें फ्यूल कम था, गल्फ कंट्रीज़ की तरफ प्रवास कर गए। गालबन रीफ्यूलिंग के बाद या फ्लाइट तब्दील करने के बाद वो फिर रूस में मॉस्को में पनाह लेने के लिए अब पहुंच चुके हैं। रशियन मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो रूस में पनाह लेने के लिए आ चुके हैं। जाहिर है अगर रूस अपने पुराने और अहम इत्तेहादी को पनाह नहीं देगा तो कल कौन फिर रशियन पावर पर एतमाद करके उनका इत्तेहादी बनने का खतरा मोल लेगा। ये रशिया के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि वो अपने लॉन्ग टर्म एलाई को किसी न किसी तरह बचा ले। दोस्तों, एक जालिम डिक्टेटर असल में कितना बुज़दिल होता है और अवाम से कितना दूर होता है, इसका सबसे बड़ा सबूत बशारुल असद ने अपने कबीले, अपने ख़ानदान अलविज़ तक को तनहा छोड़कर दे दिया है। वेस्टर्न सीरिया में शाम के साहिली इलाके में उनके हामियों की बड़ी तादाद आबाद थी। यहीं पर रशियन एयर और मिलिट्री बेसिस भी हैं, लेकिन बशारुल असद इखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर थे कि शायद उन्हें अपने लोगों से भी साथ देने की अब उम्मीद नहीं रही थी। हालांकि ये वो लोग हैं जिनके दसियों हज़ारों रिश्तेदारों को तहरीर-उश-शाम ने और इसके इत्तेहादियों ने कत्ल कर दिया था और यहाँ की दीवारें उन मरने वालों की तस्वीरों से आज भी भरी हुई हैं। ये लोग यानी अलवीज़ फैमिलीज़ का ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ के लोग बशारुल असद और अपनी हिफाजत के लिए 13 साल से लड़ तो रहे थे। इनका लाइफ स्टाइल तहरीर-उश-शाम से बहुत मुख्तलिफ है। ये वेस्टर्न स्टाइल में ज़िंदगी गुजारते हैं और मजहबी रसूमात को सियासी कवानीन का हिस्सा बनाने पर तैयार नहीं हैं। यानी तहरीर-उश-शाम से इनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुख्तलिफ हैं। इनके दिफा के लिए ये वेस्टर्न सीरिया के लोग लड़ते रहे हैं, लेकिन बशारुल असद ने इन लोगों को भी तनहा छोड़कर मुल्क से भाग कर अपनी जान बचाने को तरजीह दी, क्योंकि यकीनन इन्हें यहाँ भी अपने एरियाज़ में भी सपोर्ट की कमी नज़र आ रही होगी। तो बिला मुबालगा एक डिक्टेटर की अंदर से कमज़ोरी का बेहतरीन सबूत मॉडर्न हिस्ट्री में बशारुल असद ने दे दिया है। 54 साल के ख़ानदानी इक़्तिदार, 24 साल की ज़ाती आमरीत और इन दोनों में लाखों लोगों को कत्ल करने वाले, 40 लाख लोगों को मुल्क छोड़कर तुर्की, इराक, लिबनान और जर्मनी में जलावतनी पर मजबूर करने वाले अब पूरे मुल्क में कहीं भी जगह नहीं पा रहे और उन्हें रशिया जाना पड़ा है। शायद यही वजह है कि रशियन मिलिट्रीज़ ने भी तहरीर-उश-शाम और तहरीर-उश-शाम के इत्तेहादियों से लड़ने की कोई कोशिश नहीं की, इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब बशारुल असद फोर्सेस और वो खुद ही लड़ने को और आखिरी दम तक खड़े रहने को तैयार नहीं, तो रशियंस या ईरानियंस क्यों लड़ें? अब खबरें हैं कि जो रशियन फोर्सेस और बेसिस वेस्टर्न सीरिया में साहली इलाकों में मौजूद थी, वहाँ से रशियंस ने अपने कुछ ज़रूरी एसेट्स और फोर्सेस को निकाला है, लेकिन वो मौजूदा फातह बागियों से तुर्की के ज़रिए डील भी ये कर रहे हैं कि उन्हें बेसिस कायम रखने दी जाए। ये लताकिया और तरतूस की रशियन मिलिट्री बेसिस आपके जहन में रहे कि रशियन इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रशिया इन बेसिस के ज़रिए न सिर्फ कुछ एनर्जी ट्रेड करता है, बल्कि यहीं से वो लिबिया और पूरे नॉर्थ अफ्रीका में अपनी प्रॉक्सीज को भी कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ ईरान मुकम्मल तौर पर इस सिविल वॉर के हालिया हिस्से में शिकस्त खा चुका है। इसकी फोर्सेस को अब किसी सूरत शाम में जगह नहीं मिलने वाली।
باغیوں کے لیڈر ابو محمد الجولانی نے اور ان کے ساتھیوں نے ایران کے اثر کو ختم کرنے کا بار بار اعلان کیا ہے، لیکن اتنی ہی بار انہوں نے رشینز کے اثر کو ختم کرنے کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ برسوں سے سمجھتے تھے کہ بشار الاسد کی سپورٹ ایران اور لبنان کے ایرانین بیکڈ حزب اللہ ملیشیا ہی بنیادی طور پر ہیں۔ ان کے خیال میں رشینز اپنے انٹرنیشنل انٹرسٹ کے لیے کسی کو بھی سپورٹ کریں گے جس کی شام میں حکومت ہوگی، کیونکہ رشیا کے سیکٹیرین ایمبیشنز نہیں ہیں، مذہبی طور پر وہ کسی ایک فرقے کے ساتھ نہیں ہے۔ جو بھی حکمران ہوگا وہ اس سے اپنے انٹرسٹ پر بات کرے گا۔ اب ساتھیوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سب سے اہم سوال یہ کہ کیا تحریر الشام کے لیڈر ابو محمد الجولانی اس انقلاب کو پرامن قائم رکھ پائیں گے؟ اور اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ جولانی ہیں کون؟ 42 ایئرز 42 سال کے ابو محمد الجولانی سعودی عرب میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا سارا بچپن دمشق میں گزرا ہے۔ یہ سلفی خیالات کی مذہبی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی امام محمد بن عبد الوہاب سے نکلے ہوئے وہابی سیکٹ کی ایک ایڈوانس مور ریڈیکل فارم جو ہے، یہ آپ اسے سلفی کو کہہ سکتے ہیں۔ الجولانی اپنے ایک پرانے انٹرویو میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان کی فیملی، ان کا خاندان شام کی ان گولان پہاڑیوں پر رہتا تھا جن پر اب اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ گولان ہائٹس کو سیرین عربک میں مرتفعات الجولان ہی کہا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت انہوں نے اپنا نام پرانے گاؤں کی مناسبت پر الجولانی رکھا ہے۔ یہ ان کا فیملی نیم نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود اختیار کر رکھا ہے۔ تو خیر، ابو محمد الجولانی کے مطابق ان کے دادا کو اور باقی دیہات کی مسلم آبادیوں کو 67 کی عرب اسرائیل جنگ میں یہ علاقے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا، کیونکہ اسرائیل نے یہاں قبضہ کر لیا تھا اور اس نے یہاں کی زیادہ تر عرب آبادی کو نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی وقت ان کی فیملی گولان ہائٹس چھوڑ کر نیچے دمشق میں آ گئی اور پھر کسی وقت سعودی عرب گئی۔ یہیں الجولانی پیدا ہوئے اور پھر اپنے لڑکپن میں وہ اپنے ملک سیریا واپس آ گئے والدین کے ساتھ اور یہیں رہے۔ جب 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو 21 سالہ الجولانی القاعدہ میں شامل ہو کر دمشق سے عراق چلے گئے۔ وہ القاعدہ کی عراقی برانچ کے سخت گیر جہادی لیڈر ابو مصعب الزرقاوی کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ پھر انہوں نے عراق میں امریکی اور ان کے حامی عراقی شیعہ گروپس کو ٹارگٹ کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس کے لیے عوامی جگہوں پر بڑے بڑے دھماکے کیے جاتے تھے اور یہ ان کا حصہ تھے۔ الجولانی کا اپنا کہنا ہے کہ وہ عام لوگوں کی ہلاکتوں کے سخت خلاف تھے اور وہ اس کے لیے اپنے ساتھیوں میں آواز بھی اٹھاتے رہتے تھے، مگر چونکہ وہ ٹاپ لیڈرشپ میں شامل نہیں تھے اس لیے وہ ان حملوں کو روک نہیں پائے۔ یہ ان کا اپنا کہنا ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بھی وہ ایسے بڑے بڑے حملوں میں شریک رہے سالوں تک، جن میں درجنوں عام لوگ مارے جاتے تھے۔ تو خیر، عراق میں القاعدہ کی طرف سے لڑتے ہوئے انہیں 2005 میں موصل سے گرفتار کر کے مشہور زمانہ عراقی صحرائی جیل کیمپ بوکا میں بھیج دیا گیا۔ کیمپ بوکا کویتی بارڈر کے قریب تھا اور اس میں ابو بکر بغدادی بھی قید تھے، وہی بغدادی جنہوں نے اس جیل سے رہا ہو کر داعش ISIS کی بنیاد رکھی تھی، وہی داعش جس کے ہاتھ امریکہ کے بعد عربوں کے سب سے زیادہ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس جیل میں الجولانی کی دوستیاں ان لوگوں سے ہوئیں جنہوں نے آگے چل کر شام اور عراق میں داعش کو منظم کیا۔ 2008 میں جب امریکہ نے عراق پالیسی تبدیل کی اور کیمپ بوکا کے زیادہ تر قیدیوں کو اچھے کنڈکٹ پر چھوڑ دیا گیا، کیمپ بوکا بھی ختم کر دیا گیا، تو ان چھوٹنے والوں میں الجولانی بھی شامل تھے۔ یہاں سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے جہادی مشن میں ایک تبدیلی کی۔ وہ عراق کے بجائے شام میں یعنی اپنے ملک میں جا کر بشار الاسد رجیم کے خلاف لڑنے کو تیار ہو گئے۔ اس مشن میں مدد کے لیے انہوں نے داعش جوائن کی اور ابو بکر بغدادی کے ساتھی بن کر شام میں حکومتی حامیوں اور سرکاری اداروں پر خوفناک حملے شروع کر دیے۔ یہاں انہوں نے النصرہ فرنٹ کے نام سے تنظیم بنائی اور انٹرنیشنل میڈیا میں ایک ماڈریٹ لیڈر کی طرح شہرت حاصل کرنے کی کوششیں کی۔ عین ممکن ہے ساتھیوں کہ الجولانی کو دوران حراست امریکہ نے چینج کر لیا ہو، اپنا ایسٹ بنا لیا ہو۔ اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ایسا آپ کو کچھ لوگ کہتے ملیں گے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز ایسا کرتی ہیں اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ تو خیر، یہی وہ وقت تھا 2009 کے بعد کا جب انہیں امریکہ کے بعد ٹرکش انٹیلیجنس کی بھی توجہ ملنا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ دونوں پاورز جو تھیں یہ بھی ان کی طرح بشار الاسد کے خلاف تھیں۔ یعنی اب داعش کے، سیرین ونگ، شامی ونگ، النصرہ فرنٹ کے، امریکہ کے اور ترکی کے مفادات یکجا ہو چکے تھے، ایک ہو چکے تھے۔ یہ تینوں ایرانی اور رشین حمایت یافتہ بشار الاسد رجیم کا خاتمہ اور یہاں سے ایرانی رشین ملٹری انفلوئنس کو مکمل ختم کرنا چاہتے تھے۔ اتفاق سے اسرائیل کا بھی اسی میں فائدہ تھا۔ جب یہ سب چل رہا تھا تو الجولانی نے خود کو سٹیپ بائی سٹیپ داعش اور القاعدہ مائنڈ سیٹ سے دور کرنے کا بھی اظہار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیمپ بوکا جیل میں بنے ہوئے اپنے لنکس کے ذریعے امریکیوں کو مسلسل یقین دلایا، ون سائیڈڈ پیغامات بھیجے کہ وہ پین اسلامزم کی آئیڈیالوجی پر نہیں ہے، گلوبل جہاد کا ارادہ نہیں رکھتے۔
وہ داعش مائنڈ سیٹ سے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مائنورٹیز اور شیعہ مسلم کے قتل عام کے سخت خلاف ہیں۔ ان کا صرف ان کے مطابق ایک دشمن تھا اور وہ بشار الاسد۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی دشمن نہیں، اگر کوئی ہے تو وہ طاقتیں ہیں جو بشار الاسد کی حمایت کر رہی ہیں ملیٹریلی۔ حالانکہ یہ وہی وقت تھا جب یہ باتیں کر رہے تھے جب الجولانی داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی سے خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے۔ ان کے ساتھی کے طور پر بڑی تعداد میں نوجوان خودکش بمباروں کو تیار کر کے سرکاری سیرین ٹارگٹس کو ہٹ بھی کر رہے تھے۔ بس فرق اتنا تھا کہ شام میں وہ عوامی جگہوں پر پبلک پلیسز کو کم ہٹ کرتے تھے اور سرکاری اداروں پر زیادہ حملے کرواتے تھے، خودکش حملے۔ مگر پھر بھی عام لوگوں کا تو ظاہر ہے بڑی تعداد میں نقصان ہو رہا تھا۔ پی بی ایس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں داعش کی طرف سے شروع میں 50 سے 60 ہزار ڈالرز ملتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ الجولانی کے اپنے لنکس عرب ممالک اور دولت مند شامیوں میں اتنے پیدا ہو گئے کہ اب ان کے پاس بہت ڈالر ہوتے تھے اور وہ عراق میں داعش کے مرکزی کمانڈر ابو بکر بغدادی کو ملینز آف ڈالر یہاں سے شام سے بھیجنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں تاوان کی وہ رقمیں بھی شامل تھیں جو بہت سے امریکیوں کو اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو گرفتار کر کے، ان کو قید کر کے، ان کی ویڈیوز جاری کر کے ان کے گھر والوں سے یا ان کے اداروں سے حاصل کی جاتی تھی۔ مگر ساتھیوں، بیک گراؤنڈ میں ان دونوں لیڈرز کے درمیان یعنی بغدادی اور الجولانی کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ شام میں الجولانی بہت بڑی طاقت بن چکے تھے۔ جلد ہی یہ دونوں لیڈرز کے جو اختلافات تھے یہ پھر پبلک ہو گئے۔ داعش لیڈر ابو بکر بغدادی کا ایک آڈیو پیغام ان دنوں سرکولیٹ ہونے لگا میڈیا میں کہ شام میں الجولانی اور ان کے ساتھی الگ تنظیم نہیں ہیں، بلکہ ان کے قبضے میں شام کا جو علاقہ ہے دراصل وہ داعش کی عالمی اسلامی حکومت ISIS کا ایک حصہ ہے۔ اس پبلک بیان کے رد عمل میں اگلے ہی دن الجولانی کا بھی آڈیو بیان ریلیز ہو گیا، کیونکہ وہ تو اپنا یہ امیج نہیں پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے ابو بکر البغدادی کی عالمی اسلامی حکومت سے تعلق کو رد کیا، اس سے اتفاق نہیں کیا۔ بغدادی کا بیان انہوں نے کہا کہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اپنے آڈیو بیان میں واضح کیا کہ ہم کسی ایسی اسٹیٹ، کسی ایسی ریاست کا حصہ نہیں ہے جس کی بغدادی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد الجولانی نے الجزیرہ کے عربی چینل کو انٹرویو دیا اور کہا کہ ہمیں کوئی پیغام بغدادی کی طرف سے براہ راست نہیں ملا، ہمیں تو میڈیا سے پتہ چلا کہ ایسا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اپنے ویڈیو بیانات اور انٹرویوز میں انہوں نے بار بار زور دے کر کہا کہ ان کا مقصد کسی بھی عالمی اسلامی اسٹیٹ کو قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ویسٹرن کنٹریز پر حملوں کا بھی کوئی پلان نہیں رکھتے، مغربی ممالک سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، یا شام سے باہر کسی بھی جگہ ان کے کسی ایڈونچر کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، ان کا مشن صرف شام تک محدود ہے، یہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا۔ یہ ساری گفتگو، ویڈیو گفتگو جو انہوں نے الجزیرہ سے کی، یہ داعش سے ان کی نظریاتی اور تنظیمی علیحدگی کا اعلان تھی۔ پھر اسے بعد میں 2016 کے مڈ میں انہوں نے آفیشیل بھی کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب القاعدہ اور داعش کو عراق میں شکست ہونے لگی تھی اور شام کے اندر یہ لوگ پناہ گاہیں اپنی تلاش کر رہے تھے، بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے کہ رقہ وغیرہ میں۔ الجولانی نے پھر اپنی تنظیم کا نام بھی، کیونکہ وہ ان سے اپنے آپ کو الگ کر رہے تھے آفیشلی، تو انہوں نے النصرہ فرنٹ سے بدل کر حیات تحریر الشام یعنی شام کی آزادی کی تنظیم رکھ لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ درجنوں چھوٹے بڑے اپوزیشن اور فائٹر گروپس کو بھی ملایا، جن میں سے سب سے بڑا گروپ ٹرکش بیکڈ گروپ فری سیرین آرمی تھا۔ یہ وہی گروپ ہے جسے امریکہ بھی اوپنلی ویپنز کے ساتھ سپورٹ کر رہا تھا اور کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا الجولانی نے کہ وہ آگے بڑھے اور شام کے مختلف علاقوں پر قبضے کرنے کی انہوں نے اپنے گروپس کے ساتھ کوششیں شروع کر دی، تحریر الشام کے نام سے، اس بینر تلے۔ لیکن اس وقت ایرانی القدس فورس، حزب اللہ اور رشین طیاروں نے اس گروپ کے خلاف مل کر اتنی مزاحمت کی، اتنی بمباری کی رشین طیاروں کے ذریعے اور حزب اللہ نے اپنی فائٹ کے ذریعے، کہ یہ گروپ، اتحادی گروپ جو تھا، پیچھے ہٹ کر ادلب کے مضافاتی علاقوں تک ٹرکش بارڈر کے ساتھ محدود ہو گیا۔ مطلب انہیں الجولانی اور ان کے ساتھیوں کو عارضی شکست ہو گئی، مگر ان کے ٹریننگ کیمپس اور ویسٹ سے اسلحے کی سپلائی ترکی کے راستے جاری رہی۔ یہ ساتھیوں سیرین ہسٹری جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے۔ 2014 میں 2014 میں امریکی میڈیا گروپ فرنٹ لائن PBS نے ایک ڈاکومنٹری پبلک کی تھی جس میں الجولانی کی النصرہ فرنٹ کے امریکی خفیہ ایجنسی اور ٹرکش ملٹری کے ساتھ اتحاد کو، ان کے الائنس کو دکھایا گیا تھا۔ 2024 میں اس ویڈیو کو دوبارہ بھی YouTube پر انہوں نے شیئر کیا ہے۔ اسی ڈاکومنٹری میں فری سیرین آرمی اور الجولانی کے النصرہ فرنٹ کے فائٹرز کو سوفسٹیکیٹڈ اینٹی ٹینک میزائلز استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ فائٹرز نے ایک اینٹی ٹینک ٹو میزائل، جو امریکی میزائل ٹو ہے، اسے چلا کر اس کی ویڈیو بھی جو پہلے ریکارڈ کی ہوئی تھی وہ ان کو دی تھی، جو اس ویڈیو میں انہوں نے شامل کی۔ اس میں بتا رہے تھے وہ کہ، بلکہ دکھا رہے تھے کہ یہ وائر گائیڈڈ ٹو میزائل جو ہے ٹینک شکن، یہ امریکہ نے ان کو فراہم کی ہیں۔
یہ ان دنوں کی بات ہے جب ادلب کے ریجنز میں اس کے مضافات میں فری سیرین آرمی اور النصرہ فرنٹ یعنی الجولانی کی فورسز میں فارمل الائنس نہیں ہوا تھا. کئی جگہوں پر یہ آپس میں لڑ بھی رہے تھے، مگر دونوں کے پاس امریکی ٹو میزائلز، سرفیس ٹو سرفیس یعنی اینٹی ٹینک میزائلز ان تک پہنچ رہے تھے. خبریں ایسی آتی تھیں کہ فری سیرین آرمی سے النصرہ نے میزائلز چھین لیے، لیکن 2021 تک یہ کلیئر ہو گیا کہ ان دونوں جماعتوں ہی کو ویسٹرن بیکنگ حاصل ہے اور CIA انہیں مختلف خفیہ طریقوں سے ہتھیار پہنچا رہی ہے. خبروں میں یوں لگتا تھا کہ ایک گروپ نے کسی حملے میں دوسرے گروپ سے کچھ ہتھیار چھین لیے ہیں، لیکن اصل میں انہی ٹیکٹکس سے ہتھیار پہنچائے جا رہے تھے، کیونکہ انہی گروپس کو اکٹھا کرنے کی پس پردہ کوششیں ہو رہی تھیں تاکہ انہیں ایک ایسا ایسٹ بنایا جائے جس سے ضرورت پڑنے پر کام لیا جا سکے، جیسا کہ سیکرٹ کووڈ آپریشنز میں ہوتا ہے. مختلف مقاصد کے لیے لڑنے والوں کے کسی ایک جگہ مفادات اکٹھے ہو جائیں تو کچھ دیر کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ایسٹس بن جاتے ہیں. ایسے الائنسز میں طاقتور پارٹنر کمزور پارٹنر کو ایسٹ سمجھتا ہے، جبکہ کمزور پارٹنر طاقتور ساتھی کو استعمال کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا. یہی کچھ اس وقت ہو رہا تھا، جس میں اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ یہ ایسٹ طاقتور اور حکمرانی کی پوزیشن میں آ گیا ہے، جبکہ اس نے اپنا امیج بہتر دکھانے کے لیے بھی بہت کوششیں بہرحال کی ہیں. اس کی ایک بڑی کوشش یہ تھی کہ انہوں نے اپنے قبضے کے شامی علاقوں میں کرسچنز اور شیعہ مائنورٹی سیکٹس کو نشانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ مختلف شہروں سے نکل کر آنے والے دسیوں لاکھوں شامی مہاجرین کے لیے انہوں نے لاکھوں کیمپس بنانے میں سہولت دی تھی اپنے ایریا میں اور ان کو تحفظ دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ابھی وہ فائٹرز بھی ہیں جو انہی کیمپس سے آئے ہیں جہاں بشار الاسد فورسز کے نکالے ہوئے خاندان رہ رہے تھے، برسوں سے رہ رہے تھے، اور وہ اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے. آپ کو یاد رہے ساتھیوں کہ شام میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ مہاجرین کی تعداد جو شامی شہروں سے نکل کر ادلب اور دوسری جگہوں پر جانے پر مجبور ہوئے، وہ بھی کچھ 6 ملین 60 لاکھ سے زیادہ کی تعداد ہے. اسی کا ایک بہت بڑا حصہ ادلب میں تحریر الشام کے کنٹرول ایریا میں پناہ لیے ہوئے تھا. ساتھیوں یہ وہ ٹیکٹکس تھے، یہ وہ حقیقت تھی جن کے ذریعے تحریر الشام اور سیرین فری آرمی اپنا سافٹ امیج دکھانے کی کوشش کرتی رہی اور اس میں کامیاب رہی. اس کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اب برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تحریر الشام اور الجولانی کا جو ٹیررسٹ سٹیٹس ہے اس گروپ کا، اس کو تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اگر سیریا کو اسٹیبلٹی دینی ہے تو ہمیں یہ سٹیٹس اس تنظیم کا اور سیرین فری آرمی کا چینج کرنا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہے تحریر الشام اور الجولانی فائٹرز بدل گئے ہیں؟ اب یوں ہے ساتھیوں کہ ہم کسی کے دل و دماغ میں جا کر تو جھانک نہیں سکتے، لیکن ایک تاریخی ریکارڈ، ہسٹوریکل ریکارڈ ہمارے سامنے بہرحال ہے. وہ یہ کہ پچھلی ایک صدی میں، ایک سینچری میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کسی ایک آرمڈ گروپ کو ٹریننگ، ہتھیار اور شہرت دیتا ہے، اس کا ماڈریٹ امیج سیل کرتا ہے، اور پھر یہی گروپس بدلتے حالات میں امریکی مفادات کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں. تب انہی سو کالڈ ایسٹس کو، ماڈریٹس کو امریکہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ قرار دے کر ہنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسامہ بن لادن، عبداللہ عزام، سراج الدین حقانی اور امر الظاہری سب اسی کی مثالیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی درجنوں سینکڑوں مثالیں ہیں. دراصل ہوتا یہ ہے کہ جس وقت امریکہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ان گروپس کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر یہ گروپس امریکہ سے اور امریکہ ان سے مدد لے لیتا ہے اپنے مفادات کے لیے، مگر لانگ ٹرم گولز ان دونوں کے بالکل مختلف ہوتے ہیں، جو طاقت ملنے کے بعد پھر ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. اسی لیے اکثر ایسے گروپس کو جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، طاقت ملنے کے بعد ان کے سربراہوں کو ایک نامعلوم طریقے سے مار بھی دیا جاتا ہے. ایک اس طرح کا خطرہ جولانی پر بھی منڈلا رہا ہے. اب تک جو کچھ الجولانی نے کیا، یعنی داعش سے خود کو الگ کرنے کے بعد، آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کیا تھا، کیونکہ اگر وہ القاعدہ یا داعش کے ساتھ ہی جڑے رہتے یا پھر اپنی آئیڈیالوجی وہی رکھتے، وہی ظاہر کرتے، تو ظاہر اب تک مارے جا چکے ہوتے. ابھی اتوار کے دن، سنڈے کے روز، دمشق کی تاریخی اموی مسجد میں جا کر الجولانی نے کہا کہ وہ کسی سے، سیرین آفیشلز سے بھی جو بشار الاسد کے ساتھ تھے، ان سے بھی بدلہ لینے کا ارادہ نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تاریخ رقم کی ہے جس کے بعد ہم تمام شام کے لوگ، ہم سیرین سٹیزنز، شام کو ری بلڈ کرنے کا منصوبہ بنائیں گے. اس ساری تقریر میں وہ خود کو ایک جہادی لیڈر کے بجائے سعودی کرون پرنس MBS کی طرح کا ایک ریفارمسٹ بنا کر پیش کر رہے تھے، ایک ماڈرن لیڈر. حالانکہ اس سے پہلے وہ مختلف انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جو بھی ایریا ان کی فورسز کے کنٹرول میں ہوگا، وہاں ان کے نظریات کے مطابق، جو کہ اب تک کی معلومات کے مطابق سلفی نظریات ہیں، اس طرح کی شریعت وہ نافذ کریں گے.
انہوں نے کبھی بھی آج تک ڈیموکریسی کی حمایت نہیں کی. وہ ڈیموکریسی کے خلاف، جمہوریت کے خلاف اعلانیہ بیانات دیتے رہے ہیں، اور عموی مسجد میں تقریر کے دوران بھی انہوں نے ایک بار بھی ڈیموکریٹک سسٹم کی حمایت میں ایک لفظ نہیں کہا. یہ بات اس لیے ساتھیوں اہم ہے، بلکہ سیریا کے فیوچر کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ 2011 سے 2011 میں جو عرب سپرنگ کے نام پر ایک طوفان سیریا کی سیاست میں آیا، وہ ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کے لیے ہی تو آیا تھا. لاکھوں سیرین نوجوان جو سڑکوں پر نکلے تھے، ان کی پہلی ڈیمانڈ بشار الاسد کی رخصتی نہیں تھی. وہ شام میں جمہوریت چاہتے تھے، فریڈم آف سپیچ مانگ رہے تھے. جب ان کی یہ لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز نہیں مانی گئیں، بلکہ انہیں بری طرح کچلنے کے لیے فائرنگ، گرفتاریاں، میزائل حملے اور قتل و غارت شروع کر دیا گیا، تو پھر یہ جو تحریک تھی یہ وائلنٹ ہو گئی اور آرمڈ گروپس کے ہاتھ میں چلی گئی اور پورے شام میں پھیل گئی، اور شام کے بڑے بڑے 5 ریجن اور چھوٹے چھوٹے 14 ریجنز بن گئے. ابھی اگر تحریر الشام یا سیرین فری آرمی یا کردش ریبلز کی SDF، یہ سب کسی مناسب ڈیموکریٹک فارمولے پر متفق نہیں ہوئے، اور سلفی مائنڈ سیٹ کے تحریر الشام کے فائٹرز اور ہارمنگ گروپس ڈیموکریسی کی اجازت نہ دے پائے، اور کوئی ایسا سسٹم آ گیا جو کہ سیرین نوجوانوں کو، جس کے لیے وہ باہر نکلے تھے، جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ سسٹم نہ آیا، یا اس کے الٹ کوئی سسٹم آ گیا، تو ایک بار پھر شام میں کیوس جڑ پکڑنا شروع ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ ادلب میں دیے گئے کئی انٹرویوز میں یہ گروپس کھل کر کہہ چکے ہیں، جولانی بھی اور ان کے ساتھی گروپس کی بھی، کہ ہم اپنے ایریاز میں تمام حقوق دیں گے، لیکن صرف اسلامی شریعت کے مطابق دیں گے، اور خواتین کو آفسز میں کام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی. تو یہ ہے وہ مختصر تعارف اس تحریک، اس کے حامیوں اور لیڈرز کا جو اس وقت سیریا میں معاملات کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی غیر معروف لیکن بہت اہم ڈیولپمنٹ ایسی بھی ہو رہی ہے جس کے مستقبل پر بہت گہرے اثرات ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جنوبی شام میں، سیریا کے ساؤتھ میں ایڈوانس تیز کر دیا ہے. اسرائیلی فورسز نے گولان ہائٹس سے آگے بڑھ کر شام کی جنوبی دوسری پہاڑیوں پر اور اونچی اسٹریٹجک پوسٹس پر اور ان راستوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ لبنان کے بارڈر ایریاز کے ساتھ ساتھ ہیں. پھر انہوں نے اردن کے بارڈر کے ساتھ بھی شامی دیہات اور ٹاؤنز میں اپنی فورسز کو داخل کرنا شروع کر دیا ہے. یہاں کے لوگوں کو گھروں میں بند رہنے کا انہوں نے حکم جاری کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم یہ عارضی ایک ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں، عارضی قبضہ کر رہے ہیں، بفر زون بنا رہے ہیں. لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل اسی طرح خود کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے پچھلے 60-70 سال سے. ابھی وہ اس قبضے کے ایریا کو بفر زون کہہ رہا ہے، لیکن جنوری کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکی پریزیڈنٹ ہوں گے تو عین ممکن ہے وہ اس بفر زون پر امریکی مہر لگا دیں کہ یہ اسرائیل کا علاقہ ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور حکومت میں انٹرنیشنل لاز کے خلاف جا کر شام کی گولان ہائٹس کو اور فلسطین کے ایسٹ یروشلم والے پارٹ کو، جو کہ انٹرنیشنلی اس کو فلسطین کا حصہ مانا جاتا ہے، اس پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا تھا. کم از کم امریکی پالیسی میں انہوں نے اسرائیلی قبضے کو قانونی حیثیت دے دی. انہوں نے ایسٹ یروشلم کو نہ صرف اسرائیل کا مستقل حصہ مانا، بلکہ انہوں نے اس کو اسرائیل کا کیپٹل مانا، اور پھر انہوں نے امریکی ایمبیسی بھی یہاں شفٹ کر دی. جبکہ یہ ایریاز یونائٹڈ نیشنز کے مطابق، پوری دنیا کے مطابق غیر قانونی طور پر اسرائیلی قبضے میں ہیں. ایک اور سوال غزہ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایران کا اثر شام سے ختم ہو جانے پر فلسطینی سوال کس کروٹ بیٹھے گا، خصوصاً یہ کہ غزہ جنگ اب کیا شکل اختیار کرے گی، غزہ جینوسائیڈ کا کیا ہوگا جو کہ اسرائیل کرتا جا رہا ہے. ساتھیوں، شام میں سلفی مائنڈ سیٹ کے بڑے گروپ کے جیت جانے سے غزہ پر فی الحال کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ ابھی تو یہ شامی انقلابی گروپ جو ہے یہ شام کے جو اپنے ایریاز گولان ہائٹس اور دوسرا جو بفر زون اسرائیل نے قبضے میں لیا ہے اس کے بارے میں بھی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، شاید کہہ بھی کچھ زیادہ نہ پائیں. حزب اللہ اور ایرانی پراکسیز پہلے ہی اپنے ایریاز میں شکست کھا چکی ہیں. اب کوئی اچھی خبر انسانی حقوق کے حوالے سے بھی افسوسناک بات ہے کہ غزہ سے آنے کی تو امید نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، لیکن یہ سب شارٹ ٹرم باتیں ہیں. لانگ ٹرم میں اگر شام میں کوئی بھی عرب نیشنل گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے، تو سمجھیں کہ تب اسرائیل کے لیے ایک مشکل پیدا ہونا شروع ہوگی، یعنی اس کے قبضوں کے حوالے سے. کیونکہ اسٹیبل گورنمنٹ پھر گولان ہائٹس سمیت فلسطینی معاملے پر بھی ایفرٹس کرے گی، لیکن یہ لانگ ٹرم ہے. فی الحال معاملات جوں کے توں چلیں گے. ساتھیوں، سیرین سول وار بہت خون دیکھ چکی ہے. امید ہے اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد عرب طاقتیں اور انٹرنیشنل پاورز اس 13-14 سال سے جاری انسانی المیے کو مزید پھیلنے سے بچائیں گی. اس پر ہم آپ کو مزید اپڈیٹس بھی کرتے رہیں گے. آپ اس دوران مسلم ورلڈ میں کیوس کی بنیادی وجوہات جاننے کے لیے ہماری لینڈ مارک سیریز مسلم کولڈ وار ضرور دیکھیں. اس میں سعودی عرب، ایران اور ترکی کے درمیان عالم اسلام پر کنٹرول کی جنگ کو دکھایا گیا ہے.
ان کے لنکس یہاں موجود ہیں.